नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा हदि क़ल्बी व सद्दिद लिसानी वस्लुल सक़ीमत क़ल्बी आमीन। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। आमीन। अच्छा, इंशाल्लाह आज जो रमज़ान दुआओं के साथ अंबिया की दुआओं की सीरीज है उसमें हम दुआ नंबर 12 करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले आप मुझे बताएंगे कि आज हम कौन से नबी की दुआ करने जा रहे हैं। इनकी कौम जो है वो नाफरमान थी। वैसे काफी सारे अंबिया, लेकिन कौन सा नाम आपके जहन में आ रहा है? नूह अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, ठीक, गुड। इनकी परवरिश इनके दुश्मन ने की, ये तो खास है एक। यूसुफ अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ठीक। अच्छा, अब एक और हिंट सुने। इन्होंने इल्म के हसूल के लिए खिजर अलैहिस्सलाम से मुलाकात की। अब तो बहुत क्लियर हो गया। मूसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह मुबारक। तो इंशाल्लाह ताला आज हम मूसा अलैहिस्सलाम की एक और बहुत प्यारी सी दुआ सीखेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम की जो एक बहुत जबरदस्त क्वालिटी उनके अंदर थी वो थी लीडरशिप की, यानी बेहतरीन क़यादत करने की अल्लाह ताला ने इनको सलाहियत दी थी। और आप देखिए कि उसकी वजह से जैसे उनके अंदर एतमाद भी था, और ख़ास तौर पे जो इतने बड़े नेशन को मैनेज करना, गाइड करना, तो अल्लाह ताला ने इस खूबी की वजह से भी इनको अपने दीन का खिदमत के लिए चुना और फिर इतने बड़े बड़े टास्क भी दिए। अब आप देखें कि मूसा अलैहिस्सलाम को जो कौम दी गई थी वो काफी डिफिकल्ट थे, बनी इसराइल खास तौर पे। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल को चुना था, कुरान मजीद में बहुत जगह पर आया, और अल्लाह ताला ने उनको किताब भी दी। अल्लाह ताला उनके साथ खैर चाहते थे, क्योंकि ज़ाहिर है अंबिया की औलाद में से थे सब। जैसे आप देखें ना कि जो सिलसिला चलता आ रहा था, फिर अल्लाह ताला ने उनसे सिर्फ एक बात की डिमांड की थी, और वो ये थी कि अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें, कि इसलिए उनको चुना गया। अब क्या हुआ कि बनी इसराइल अपना मकसद भूल गए, यानी जब अल्लाह ताला ने उनको सारी मुसीबतों परेशानियों से निकाल दिया, तो वो अपना मकसद ही भूल गए कि अल्लाह ताला ने इस कौम को क्यों चुना था। फिर उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, और नाफरमानी में इस हद तक आगे बढ़े कि जो नबी उनको अल्लाह की बात बताते थे उन्होंने अंबिया को भी कत्ल किया। और फिर उनकी प्रायोरिटी असल में दुनिया बन गई, आखिरत को भूल गए। तभी आप देखें कि फिर जो उनका अंजाम हुआ कि दुनिया में भी जलील हुए और आखिरत में भी। बनी इसराइल कौन थे? इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, ठीक। तो इसहाक अलैहिस्सलाम जो थे वो फलस्तीन में जाके सेटल हुए थे, और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में। तो इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे थे याकूब, और याकूब अलैहिस्सलाम का टाइटल था इसराइल, ठीक है। और इस्माइल अलैहिस्सलाम के बेटे जैसे उनकी नस्ल में से थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे वहां से उनकी नस्ल निकली। याकूब अलैहिस्सलाम के 11 बेटे थे, और एक उनके बेटे जो है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब क्या हुआ, ये कहानी ऑलरेडी हमें पता है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने जैसे कुएं में फेंक दिया, वहां से उनको एक कारवां ले गया, फिर उनको इजिप्ट में बेचा गया। इजिप्ट में अल्लाह ताला ने उनको एक इज्जत दी, एक हाई पोजीशन दी, और फिर बनी इसराइल इस तरह से इजिप्ट पहुंचे थे, ठीक है। फिर आप देखें कि अल्लाह ताला ने फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब ज़ाहिर है वहां की बादशाहत दी, एक ओहदा दिया, तो बनी इसराइल बहुत अरसे तक बड़ी खुशहाल कौम रही। फिर इनका डाउनफॉल आया, यानी जब इन्होंने यानी तकब्बुर शुरू कर दिया, नाफरमानियां शुरू कर दी, तो ये फिरौन के स्लेव्स बन गए सारे। फिर अल्लाह ताला ने इनमें मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना के भेजा, ठीक है। फिर अल्लाह ताला ने उसमें जो लोग ईमान ले आए थे मूसा अलैहिस्सलाम पे, उनको अल्लाह ताला ने फिर फिरौन से निजात दी। फिर आपको वो सारा वाकया पता है। फिर 40 साल तक ये मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम जो हैं वो इनको दावा करते रहे। फिर उसके बाद
بنی اسرائیل فلسطین میں گئے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد یوشع بن نون ان کو جیسے دعویٰ کرتے جو موسیٰ علیہ السلام کے ڈسائپل تھے. تو یہ ان کی بریف سا بیک گراؤنڈ ہے بنی اسرائیل کا. اب آج جو ہم دعا پڑھیں گے اس کا ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ ہے، وہ جاننا آپ کے لیے ضروری ہے تاکہ آپ اس دعا کو تھوڑا بہتر انڈرسٹینڈ کر سکیں. یہ واقعہ ہے کہ سورہ البقرہ میں آتا ہے کہ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دی، یعنی بنی اسرائیل نے، پھر تم نے اس کے بارے میں جھگڑا کیا اور اللہ اس بات کو نکالنے والا تھا جو تم چھپا رہے تھے. واقعہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے کسی شخص نے دوسرے شخص کو قتل کر دیا، اور جو لوگ قاتل کو جانتے تھے انہوں نے اس پہ پردہ ڈال دیا. اب وہ ایک دوسرے پر الزام دھرنے لگے اور جھگڑا شروع ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ذبح شدہ گائے کا کوئی حصہ مقتول پر مارنے کا حکم دیا، جس سے اس نے زندہ ہو کر مقتول کی نشاندہی کر دی. ٹھیک ہے، تب آپ دیکھیں ہوا کیا تھا. ایک شخص کا قتل ہو گیا، اس کی جو ڈیڈ باڈی تھی وہ اس کے دروازے پہ کوئی اس کو مار کے پھینک گیا تھا. اب کیا کہ انہوں نے اپنی طرف سے انویسٹیگیشن کی اور اور الزام ایک دوسرے پہ لگاتے جا رہے تھے، لیکن پتہ نہیں چلا کس نے قتل کیا. پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب سے دعا کرو. تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی. پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ گائے کو ذبح کریں، مقتول کے چہرے پر اس سے ضرب لگائے، مقتول زندہ ہو کر بتائے گا کہ اسے کس نے قتل کیا. ٹھیک. تو اب موسیٰ علیہ السلام سلوشن لے کر آئے اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو. وہ کہنے لگے کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو؟ کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں. اب آپ دیکھیں کہ یہ جملہ جو ہے کہ اتتخذنا ہزوا، کیا تم ہم سے مذاق کرتے ہو. تو یہاں پہ آپ دیکھیں ایک سائیڈ نوٹ کہ جو سورہ البقرہ کا نام ہے سورہ البقرہ، اس واقعے کی نسبت سے ہی ہے جو گائے کا واقعہ ہے نا. اچھا یہ بتائیں کہ لوگ عام طور پر کس چیز پہ ہنستے ہیں یا ایسی ٹرم کب یوز کرتے ہیں؟ تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ آر یو سیریس کب کہتے ہیں؟ یہ ایکسپریشن کب بولا جاتا ہے؟ تکبر بھی ہوتا ہے، بالکل شاباش. اور پھر آپ دیکھیں کہ یوزلی بالکل جب ماننا نہیں چاہتے نا، ایگزیکٹلی، یا نان سیریس ہوتے ہیں، یا ان کو لگتا ہے کہ یہ بات تو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے نا، یعنی ہم سے کیوں ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ہم ایسے کریں. بالکل. یا کوئی کچھ فنی بات بولے یا ایسی بات بولے جو امپاسبل لگے، اور پھر ان کو لگے یہ اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے. اب آپ دیکھیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آئے تو پھر ایمان والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سنجیدگی سے لیں اور عمل کریں یا مذاق اڑائیں؟ تو آپ دیکھیں کہ آپشن 1 ہمیں لینا ہے نا، کہ اللہ کی بات سنیں اور عمل کریں، اور مذاق نہیں اڑانا ہم نے. مذاق سے آپ دیکھیں کہ پھر یہ بھی چیز اس میں آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق نہیں اڑانا، تو ان ساری باتوں کا مذاق بھی نہیں اڑانا جو کہ دین سے ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ جیسے لباس کا مذاق نہیں اڑانا. آج الحمدللہ ہم نے پارہ 26 میں بھی یہی بات پڑھی ہے کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے، نہ ہی ان کے نام رکھے. کیونکہ ایک مسلمان جو ہے نا وہ بڑا ڈیسنٹ ہوتا ہے، اور وہ بڑا کیئرفل ہوتا ہے اپنی سپیچ میں بھی، اپنے ایکشنز میں بھی. یعنی اس کا ایک بیہیویئر ایسا نہیں ہوتا کہ جس سے دوسرے لوگ ہرٹ ہو. آپ دیکھیے کیا آپ کسی کا بھی مذاق اڑاتے ہیں تو کیا وہ بات اس شخص کو خوش کرتی ہے؟ یہ بتائیے. یعنی اگر آپ کی ڈریس کا کوئی مذاق اڑائے، یا آپ جیسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اس کا کوئی مذاق اڑائے، یا مثلا آپ کے شوہر نے یا بیٹے نے داڑھی رکھی ہے اس کا کوئی مذاق اڑائے، بالکل ہم ہرٹ کرتے ہیں دوسرے کو. اور دوسری بات یہ کہ اگر کوئی عورت گاؤن سکارف پہن رہی ہے تو وہ کس کا حکم مان رہی ہے نا؟ اللہ کا. اگر کوئی بردر جو ہیں وہ داڑھی رکھتے ہیں تو وہ کس کا حکم مان رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت فالو کر رہے. تو ہمیں نہ تو اس کا حصہ بننا ہے، اور نہ ہی ہمیں ایسے لوگوں کو انکریج کرنا ہے جو ایسا کرتے ہیں. یعنی ایسے لوگوں کی اصلاح ہونی چاہیے جو دین کے شاعر کا خاص طور پہ مذاق اڑاتے ہیں. تب آپ دیکھیں کہ
اللہ کا حکم سن کر پہلا ریاکشن یہی ہونا چاہیے، فوراً عمل اور حکم ماننا ہے ہم نے، آگے سے آرگو نہیں کرنا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بنی اسرائیل، اگرچہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ایسی کوئی بات کروں، یعنی میں خود سے بات گھڑ کے کروں، لیکن آپ دیکھیں انہوں نے آگے کیا کیا۔ بنی اسرائیل کو جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا حکم بتایا تو انہوں نے کہا اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ گائے کس طرح کی۔ موسیٰ نے کہا بے شک وہ فرماتا ہے وہ گائے نہ تو بڑھیا ہو نہ بچیا، بلکہ ان کے درمیان کی ہو یعنی جوان، تو تم ویسے ہی کرو جو تم حکم دیے جاتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سمپل سا حکم دیا کہ گائے ذبح کرو۔ بنی اسرائیل کو کیا چاہیے تھا؟ کوئی بھی کاؤ لیتے اور کاؤ کو سلاٹر کر دیتے، دیٹس اٹ۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ آگے سے آرگومنٹ شروع کر دیا نا۔ تو جب ایک انسان آرگومنٹ کرتا ہے تو اس کے اندر سٹیبرنس آتی ہے، تو جو پہلی دفعہ حکم نہیں مانتا اس کے اندر سختی آ جاتی ہے۔ ایک تو اس کا دل سخت ہوتا ہے، اوپر سے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے وہ چیز اور ان کے لیے مشکل ہو گئی۔ تو پہلی بار حکم نہ ماننے پر حکم میں سختی آ گئی، اور پھر ان کے اعتراض کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو اور سخت کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی تم گائے ڈھونڈ کے لاؤ جو نہ بہت بوڑھی ہے نہ بہت ینگ ہے، ٹھیک ہے، ان کے درمیان ہے۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، جو کرو جو کچھ تمہیں حکم دیا جا رہا۔ مگر پھر انہوں نے اور سوال کر لیا، انہوں نے کہا اس کا رنگ کیسا ہونا چاہیے، پھر ایک اور کویسچن، ایک اور آرگومنٹ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ زرد رنگ کی ہو، ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم ہمارے لیے دعا کرو وہ ہمارے لیے بیان کر دے کہ وہ کس طرح کی ہو۔ بے شک گائے ہم ایک دوسرے سے مشابہ معلوم ہوتی ہے، یعنی ساری گائے ایک ہی جیسی ہیں، بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم ضرور آ پانے والے۔ ٹھیک، تو انہوں نے یہ چونکہ دعا کی تھی تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے یہ چیز آسان کر دی، ان کو گائے مل گئی۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ۔ پھر آپ دیکھیں کہ پھر مزید جیسے کلیرٹی دی گئی، پھر اللہ فرماتا ہے وہ گائے کام کرنے والی نہ ہو، نہ ہی زمین میں ہل جوتتی ہو، نہ ہی کھیتی کو پانی پلاتی ہو، صحیح سلامت ہو، اس پہ کوئی داغ نہ ہو۔ کہنے لگے اب تم حق لائے ہو، پس انہوں نے اسے ذبح کیا اور لگتا نہ تھا وہ ایسا کریں گے۔ یعنی ان سوالوں کو پوچھنے کا مقصد کیا تھا ان کا؟ They didn't want to practice، وہ عمل نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا؟ چونکہ وہ فرعون کے ساتھ رہے، اور فرعون جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتے تھے وہ لوگ، تو وہ محبت ان کے دل میں تھی گائے کی نا۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو ناپسند کیا کہ ان نیسیسری سوال کیے جائیں، اور اللہ کے رسول نے بھی اس بات کی ہمیں تعلیم دی کہ دین کے معاملے میں بہت زیادہ آرگومنٹس نہ کریں۔ حکم پتہ چل گیا، مان لیں، اور اگر نہیں سمجھ آ رہی تو پھر اس نیت سے پوچھیں کہ آپ کے لیے وہ زیادہ کلیئر ہو جائے، حجت بازی کے لیے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تمہارے لیے 3 باتیں پسند نہیں کرتا: بلا وجہ کی گفتگو، یعنی بے مقصد باتیں کرتے جانا، مال کو ضائع کرنا، اور بہت زیادہ سوال کرنا۔ اب آپ دیکھیں جیسے میں نا کئی دفعہ دیکھتی ہوں کچھ لوگ نا کہانیاں بناتے بڑے ماہر ہوتے ہیں، یعنی باتیں اس طرح کریں گے، وہ پتہ ہے اب پھر کیا ہوگا، پھر ایسے ہم جائیں گے، پھر ایسے ہوگا، پھر ویسے ہوگا، اور پھر یہ بن جائے گا، پھر وہ ہو جائے گا، یعنی اس چیز کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلنا، تو آپ کیوں اتنا وقت اپنا ضائع کریں اور دوسرے بندے کا بھی؟ انسان کو پریکٹیکل ہونا چاہیے۔ جب آپ مسلمان ہوتے نا تو ایک ایمان والا اپنے وقت کے بارے میں بڑا کانشیس ہوتا ہے، کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے اسے ہر بات کا جواب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ ایک اور جو ہمیں کیسا سوال کرنا چاہیے اور کیسا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، فرمایا لوگوں تم پر حج فرض کیا گیا لہٰذا حج کرو۔ ایک آدمی نے کہا کیا ہر سال؟ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہیں، حتیٰ کہ اس نے یہ 3 بار دہرایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اگر میں کہہ دیتا ہاں تو واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ پھر آپ نے فرمایا تم مجھے اسی بات پر رہنے دیا کرو جس پر میں تمہیں چھوڑ دوں۔ تم سے پہلے لوگ کثرت سوال اور اپنے انبیاء سے زیادہ اختلاف کی بنا پر ہلاک ہوئے، یعنی ان پر اللہ کا عذاب آیا۔ جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو بقدر استطاعت اسے کرو، اور جب کسی سے منع کروں تو اسے چھوڑ۔ اب آپ دیکھیں نا کہ یہ کہنا کہ اچھا رمضان میں روزے رکھنے پہ رمضان کے بعد بھی رکھنے ہوں گے، میں آپ کو رمضان کے روزے بتا دی، بعد میں آپ نے کیوں رکھنے ہیں؟ نفل آپ کا دل کرتا آپ رکھ لیں۔ تو بعض دفعہ کچھ لوگ ایک سمپل سی بات پہ اتنے سوال پوچھتے ہیں کہ پھر اس حکم کو اپنے لیے مشکل بناتے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا کہ اس وجہ سے دوسری قومیں ہلاک ہوئی تھی۔ تب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو رد عمل تھا نا وہ بڑا زبردست تھا، اور یہی ہماری آج کی دعا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا حکم بتایا، اور وہ جب انہوں نے کہا کہ تم ہم سے مذاق کر رہے ہو، تو انہوں نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بحث نہیں کی، یہ آپ نے نوٹس کیا؟ یعنی وہ کہہ رہے تم ہم سے مذاق کرو، انہوں نے اس بات کا جواب ہی نہیں دیا، نہ بحث کی نہ ہی اپنا دفاع کیا، یعنی یہ بھی نہیں کہا میں تو اللہ کا نبی ہوں اور تم لوگ کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہو کہ میں خود کچھ کہہ سکتا ہوں۔ انہوں نے بس اللہ سے دعا کی، اور ان کی دعا میں تربیت اور یاد دہانی، یعنی دونوں باتیں انہوں نے ایک ہی دعا میں کر دی۔ پہلی بات کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں زبان سے کوئی ایسی بات نکالوں جو جاہلوں والی ہو، اور دوسرا کیا کہ تم لوگ اگر یہ سمجھ رہے ہو تو تم لوگ لا علم ہو۔ ٹھیک ہے، تو چلیں آج کی دعا کو دیکھتے ہیں۔ یہ سورہ البقرہ آیت 67 میں آتی ہے، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ تو چلیں پہلے اس دعا کی ریسائٹیشن سنیے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ اس کے کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس دیکھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ۔ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. چھوٹی سی دعا آپ کو بہت جلدی یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس دعا کے امپورٹنٹ پوائنٹس کون سے ہیں؟ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں نیگیٹو ریاکشن سے بچا۔ جیسے آپ دیکھیں کہ جو اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یا اللہ میں اس بات سے آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں جاہلوں جیسے کام کروں، یا جاہل ایسے لوگوں جیسا عمل کروں جو کہ لا علم ہے، جن کے پاس نالج نہیں ہے۔ تو کتنی یہ ضروری دعا ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بعض اوقات ہمارے ریاکشنز کیسے ہوتے ہیں کہ اس سے لگتا نہیں کہ ہم قرآن ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم جس طرح ریاکٹ کرتے ہیں، ہم جس طرح جواب دیتے ہیں، تو بعض دفعہ ہم خود بھی بعد میں شرمندہ ہوتے ہیں کہ میں نے تو قرآن پڑھا ہوا ہے، میں تو قرآن سٹوڈنٹ ہوں، یا میرے پاس تو دین کا علم ہے، مجھے تو نہیں ایسے کرنا چاہیے۔ مجھ میں اور ان لوگوں میں فرق ہونا چاہیے جن کے پاس علم نہیں ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اس دعا کو کثرت سے مانگیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں پازیٹیو ریاکٹ کرنے والا بنائے۔ انشاءاللہ کچھ ٹپس بھی دیکھتے ہیں اس میں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں جاہل کون ہوتا ہے نا، جاہل کس کو کہا گیا؟ ایک تو وہ ہے کہ جس کے پاس علم نہیں ہوتا، اور اگر آپ دین کے معاملے میں دیکھیں تو یعنی ہو سکتا ہے دنیاوی طور پر وہ بہت ایجوکیٹڈ ہو، لیکن دینی طور پہ وہ لا علم ہے، اسے پتہ نہیں کہ دین کیا کہتا ہے۔ دوسرا جاہل بے وقوف کو بھی کہتے ہیں، یعنی جو اپنی بے وقوفی اور ناسمجھی میں آپ سے ایسی بات کرتا ہے یا ایسا سوال کرتا ہے کہ جس سے آپ سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ یہ اس سے کیسا سوال کیا یہ۔ پھر آپ دیکھیں کہ جاہل وہ بھی ہوتا ہے جو بد اخلاقی اور تلخ کلامی کرتا ہے، یعنی اس کی بات کا سٹائل کیسا ہوتا ہے؟ بدتمیزی والا، روڈلی اور ایگریسولی بات کرنا، دوسرے کو انسلٹنگ وے میں
ایڈریس کرنا، یہ ساری چیزیں جاہل میں آ جاتی ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں عباد الرحمن کی کوالٹیز بتائیں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام۔ یعنی بالکل ایگزیکٹلی جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، یعنی میں تم جیسی باتیں نہیں کروں گا۔ اگر آپ سے کوئی بدتمیزی کرے، بد اخلاقی کرے، تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ سلام کہہ کے بات ختم کرے، السلام علیکم میں جاری، ٹھیک ہے، سلامتی والے الفاظ بولیں، نرم لہجہ اور انداز ہو، جواب میں گناہ کی بات نہ ہو۔ یہ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ کہ آپ نے نا جواب جو دینا ہے نا، بس آپ نے ایک دفعہ فلٹر لگانا ہے اپنے آپ کو کہ اس میں کوئی ایسی بات نہ میں کروں جو اللہ کی نافرمانی ہے۔ اب آپ دیکھیں کوئی آپ کو گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کے ساتھ بری بات کر رہا ہے، بد اخلاقی کر رہا ہے، ظاہر ہے ہم انسان ہیں، ہم ریئیکٹ تو کرتے ہیں، لیکن آپ کیا کریں ری ایکشن میں؟ آپ جیسے آپ کو غصہ آ گیا نا، آپ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تمہیں ہدایت دے، اللہ تمہیں عقل دے، اللہ تمہیں سمجھ دے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاملات کی حقیقت بتائے، اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کو کلیئر کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ سچ سامنے لائیں گے۔ یعنی کوئی ایسی بات کہیں جس میں آپ کے لیے ریمائنڈر ہو، اور پھر دوسرے کو بھی ایک جیسے آپ نے نصیحت ساتھ ہی کر دی۔ پھر آپ دیکھیں کہ ایک اور چیز جو آپ کو ہیلپ کرتی ہے نا، وہ ہے کانسیکوینسز کے بارے میں سوچنا، جسے مجھے اس چیز نے بہت ہیلپ کی ہمیشہ الحمدللہ، کہ میں نا ہمیشہ بعض سوچتی ہوں کہ اچھا اس شخص نے تو ایسے کہہ دیا، اگر میں ریئیکٹ کروں گی، ٹھیک ہے میں نے بھی غصہ کر دیا، میں نے بھی کہہ دیا، نتیجہ کیا نکلے گا نا؟ جیسے آپ دیکھیں کہ وہ ایک کہا جاتا ہے نا کہ both husband and wife should not shout unless the house is on fire، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر شوہر چیخ رہا ہے اور بیوی بھی چیخنا شروع کر دے تو نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا، ایک کو خاموش ہونا پڑے گا تبھی سلوشن نکلے گا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ ہمیشہ یہ سوچا کریں کہ خاموش جو رہتا ہے نا، اصل میں وہ ونر ہوتا ہے، بس آپ نے یہ بات یاد رکھنی۔ خاموش رہنا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ویک ہیں، یا آپ کو جواب نہیں دینا آتا، یا آپ بڑی بے وقوف ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں کسی چیز کا، لوگ آپ کو بے عزت کر کے چلے جاتے ہیں، لوگ آپ کو یوز کرتے ہیں، ایسی ٹرمینالوجیز بالکل آپ نے ان باتوں پہ دھیان ہی نہیں دینا۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا عباد الرحمن، تو ہم تو رحمان کے بندے ہیں نا، تو رحمان نے کیا ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب ایسے اگنورنٹ لوگ تم سے بدتمیزی بد اخلاقی کریں تو تم کو قالو سلام، بالکل۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایسے شخص کے لیے جنت میں گھر کا وعدہ ہے کہ جو حق پر ہوتے ہوئے حق چھوڑ دے، اور پھر جو اللہ کی خاطر جھکتا ہے اللہ اس کو عزت دیتا ہے۔ عزت اور ذلت نہ اللہ کے ہاتھ میں، بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ کوئی شخص آ کے کہے نا آپ کو میں نا تمہیں بے عزت کر کے جاؤں گی، آج جاؤں گا، کوئی انسان ہمیں بے عزت نہیں کر سکتا، اور نہ ہی کوئی انسان ہمیں عزت دے سکتا۔ ان العزت للہ جمیع، اور نہ ہی آپ نے ایسے ورڈز بولنے وہ دیکھو وہ آ کے میری بےزتی کر گیا یا کر گئی، کوئی کسی کی بےزتی نہیں کرتا، ساری عزت اللہ کے ہاتھ میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا، وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور میرے بندوں سے کہہ دو وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل اپنا لیول ڈاؤن نہ کرے۔ آپ دیکھیں یہ بات میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی کہ ہر انسان اپنے ظرف کے مطابق بات کرتا ہے، جس کا جتنا ظرف ہوتا ہے نا، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ صدقہ باکس میں آپ نے $100 ڈالے، اور کوئی آپ سے آ کے کہتا ہے اچھا تو آج آپ شو کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس $100 ہے، اب آپ دیکھیں اس نے جو بات کی نا وہ اس کا ظرف ہے، اس کا کمتر پن ہے، آپ نے بس اسمائل کر کے چلے جانا، قالوا سلاما، بالکل
جس کا جو مینٹل لیول ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہی بات کرے گا، گھٹیا یا اچھی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ آپ نے کیا سوچنا ہے کہ اس نے جو بات کی ہے نا وہ اس کا لیول ہے، اور میں نے جو بات کرنی ہے وہ میں نے وہ لیول مینٹین کرنا ہے جو میرے رب کو پسند ہے اور جس کی تعلیم میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی یہ سکھاتے ہیں کہ اچھی بات کرو، لطیف اور نرم بات کرو، بھلائی پر مبنی بات کرو، سختی اور شدت سے پاک ہو، بد اخلاقی سے پاک اور فحش گوئی سے پاک۔ یعنی کوئی گالی دے نا تو آپ جواب میں گالی نہ دے، آپ کہہ دیں السلام علیکم، بس قالو سلام۔ میں تو کئی دفعہ یہ بھی کہہ دیتی ہوں قالو سلام، یعنی اب آگے سے کیا کہیں نا، وہ گندی بات کرے تو ہمیں تھوڑی گندی بات کرنی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک وہ اپنی کہانی سنی ہوگی آئی ایم شور سب نے، لیکن ہم اس میں سے لیسن نکالیں گے اپنے لیے نا۔ آپ نے یہ سٹوری سنی میں گاربیج ٹرک والی؟ اب آپ دیکھیں کہ بس یہی ہے کہ the law of garbage truck آپ نے یاد رکھنا ہے، اور وہ کیا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جو کہ گاربیج ٹرک کی طرح ہوتے ہیں، ان کے اندر نا ان کی اپنی انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، ان کا گاربیج ہوتا ہے، فرسٹریشن ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کسی کو کہ کوئی ان کو ملے جہاں پہ یہ گاربیج پھینکیں جا کے، یعنی اسکیپ کوڈ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب کیا ہے کہ اگر وہ آپ پر اپنا گاربیج پھینکنا چاہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اسمائل، ویو، وش them well and move on، بس۔ Don't take their garbage and spread it to other people at work, at home or on the streets۔ قالوا سلام، بالکل۔ اب دیکھیں گاربیج ٹرک سٹوری میں یہی ہوا تھا نا کہ وہ ٹیکسی والا ڈرائیور، وہ دوسرا شخص جو آلموسٹ اس کو ہٹ کرنے والا ہوتا ہے، اور پھر وہ اوپر سے اس کو گالیاں دے رہا ہوتا ہے، اور ٹیکسی والا اسمائل کر کے اور ہاتھ ہلا کے چلا جاتا ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ استاذہ نے بھی اسی طرح ہمیں کہا تھا کہ جب آپ کو کوئی چیز بہت بادر کرے نا تو آپ ایک امیجنری ڈسٹ بن بنا لیں، اور آپ کہیں کہ یہ بات اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں، تو آپ اس بات کو اٹھا کے ایسے اشارہ کر کے بن میں پھینک، یہ جو بات ہے بن کے قابل ہے۔ تو کچھ لوگوں کی جو باتیں ہوتی ہیں نا وہ ہمارے دل کے لیے نہیں ہوتی، وہ ڈسٹ بن کے لیے ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اپنے دل کو، اپنے مائنڈ کو، اپنے آپ کو دوسروں کا ڈسٹ بن نہ بننے دیں۔ آپ کسی کا گاربیج کین نہیں ہے کہ وہ ہر کوئی آ کے آپ پہ ڈمپ کرے چیزوں کو۔ You have better things to do, you have better things to focus۔ اور کچرے کو کون دل میں رکھتا ہے نا؟ ہم تو نہیں رکھتے نا۔ آپ دیکھیں آپ کبھی گھر میں ٹریش رکھتے ہیں کہ میں بس اب ہمیشہ ٹریش رکھوں گی، ہر کمرے میں ٹریش رکھوں گی اور ٹریش کے ساتھ ہی زندگی گزاروں گی؟ نہیں۔ تو پھر باتوں کا ٹریش کیوں ہم رکھیں؟ بالکل۔ اور آپ دیکھیں وہ اسی طرح ہوگا کہ آپ نے اپنی تھراپی خود کرنی، آپ نے کیا کہنا؟ اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک اور بھی جگہ ہمیں فرمایا خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین، آپ درگزر اختیار کیجئے، نیکی کا حکم دیجئے اور جاہلوں سے اعراض کیجئے، اگنور۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر عمدہ کلام لازم ہے، یعنی دوسرا جو کر رہا ہے وہ اس کے ساتھ ہے، تم نے کیا کرنا ہے؟ غصہ بھی آئے تو اچھی بات بولنی ہے زبان سے، کسی کی بد اخلاقی بدتمیزی ہے تو بھی جواب میں اچھی بات کہنی ہے، کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا نا تو آپ کہہ دیا کریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جیسے آپ دیکھیں وہ کئی دفعہ میں نے، ایک دفعہ ایسے ہوا کہ کوئی کسی کو بہت ہی مجھ پہ غصہ آیا ہوا تھا، انہوں نے فون کیا اور بولنا شروع کیا، بولتے جائیں بولتے جائیں بولتے جائیں، میں سنتی رہی، اور پھر میں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور میں نے فون بند کر دی۔ اب یہ ہے قالو سلام، بجائے اس کے کہ آپ پھر آگے سے کہ کیونکہ آپ دیکھیں وہ شخص اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ آپ کی کوئی بات سنے، اور نہ اس کو آپ کی بات سمجھ آئے گی اس وقت، تو اس وقت بیسٹ کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
نہیں آتا ہے، بہت آ سکتا ہے، یہ نہ سوچے نہیں آ سکتا، سب پہ آ سکتا ہے۔ چلے انشاءاللہ اب ہم بھی کوشش کریں گے کہ اگر کوئی ہمیں گاربیج ٹرک بنانے کی کوشش کرے گا تو ہم موسیٰ علیہ السلام والی دعا انشاءاللہ تعالیٰ مانگیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس دعا کو ایک دفعہ دوبارہ سنیں اور یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں کہ جاہلین کون ہوتے ہیں؟ جو گاربیج ٹرک ہوتے ہیں۔ تو مجھے گاربیج ٹرک کا ٹریش نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ اور نہ ہی میرا دل اس لیے ہے کہ لوگ اس میں ڈمپ کرے نیگیٹو چیزیں اور گندی چیزیں، ٹھیک ہے؟ جی ہاں، ہم تو پھول اور فروٹس والا ہی، دیکھیں نا ندا نے کتنی اچھی بات کی، بس ایسے ہی کریں۔ ہاں جی، یہ بھی اچھی بات ہے، بہت اچھا آپ نے پوائنٹ بولا کہ ہمیں اپنا بھی انالیسس کرنے کہ کیا ہم تو نہیں کسی کو گاربیج ٹرک بنا رہے، کسی کو بن بنا رہے، یعنی آپ دیکھیں نا وہی بات ہے کہ اگر ہمارے ورڈز کانشیس ہو جائیں گے نا، ہم جو بول رہے ہیں، تو انشاءاللہ نہ ہم کسی کا دل دکھائیں گے اور نہ کسی کی باتیں ہمیں اس طرح افیکٹ کریں گی۔ تو آپ دیکھیں ٹو وے ہے نا، تو یوزلی تو یہی ہوتا ہے کہ انسان جو دوسروں کے لیے برا نہیں چاہتا نا، وہ خود بھی نہیں کرتا۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم بھی کبھی ایسا نہ کریں اور اللہ سے مسلسل یہ دعا مانگتے رہیں تاکہ ہماری باتیں بھی فلٹر ہوتی رہیں انشاءاللہ۔ تو چلیے اس دعا کو سنیے، اپنے لیے مانگیے بھی، بسم اللہ۔ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. یعنی الحمدللہ ہماری آج کی دعا مکمل ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عباد الرحمن بننے کی استطاعت دے، اور اگر کوئی ہم سے جہالت کا معاملہ کرے تو ہم اسے محسن کی طرح جواب دے سکیں انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دیں، ٹھیک ہے؟ دوسروں کی نیگیٹو باتوں کا اثر بھی نہیں لینا اور خود بھی ہمیں نیگیٹو اور ٹاکسک پرسن نہیں بننا، ٹھیک ہے؟ جزاکم اللہ خیرن کثیرہ، آپ سب کی پارٹیسپیشن کے لیے، آپ کے آنے کے لیے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس مجلس میں حاضری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وحیاکم آمین۔